जब दिल दुनिया की आवाज़ों से थक जाए तो बंदा खामोशी से अपने रब की बारगाह में लौटता है और वहीं से हदायत का सफ़र शुरू होता है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। सूरह मारिज की आयत हैं जिन पर दस चल रहा है। इन्नल इंसान खुलिक़ा हलूआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान जलबाज है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब उसको कोई मुसीबत पहुंचती है तो जज़ा फज़ा शुरू कर देता है, सब्र से काम नहीं लेता। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ, और जब उसको कोई पैसा मैसा मिलता है, दौलत आती है उसके पास, तो कंजूस बन जाता है, उस पे सांप बन के बैठ जाता है। कई हफ्तों से इसी आयत पर दर्स चल रहा है कि जल्दबाजी का मतलब क्या है। जल्दबाजी का मतलब ये है, इस पर मैंने कई दफ़ा बयान किया ना पूरा, कि हमारे सारे फैसले अक्सर जल्दबाजी में होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सिफात बहुत पसंद थी, अल-हिल्म बर्दाश्त और सोच समझ के फैसले करना। तलाक़ें जल्दबाजी में होती हैं, मारधाड़ जल्दबाजी में, बहुत सारे काम हमारे जल्दबाजी में हो। किसी के बारे में राय जल्दी कायम कर लेते हैं, किसी को अच्छा कहने में बहुत जल्दी करते हैं, किसी को बुरा कहने में भी बहुत जल्दी करते हैं। तो इसी तरह जो शख्स भी जिसकी दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हुई, उस ख्वाहिश को फौरन पूरी करने की कोशिश करना, ये भी क्या है? जल्दबाजी। आप सोच तो लो भाई, ये ख्वाहिश पूरी करने से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, कहीं लत तो नहीं पड़ जाएगी आपको, नशा है, दिल चाहता है, लोग कर लेते हैं भाई, इससे तो आप तबाह बर्बाद होते चले जाओगे। तो जो ख्वाहिशात का गुलाम होता है वो जल्दबाज होता है, और जो मुस्तकबिल सामने रख के जिंदगी गुजारते हैं उनकी तबीयत में जल्दबाजी नहीं होती, हमेशा वो कामयाब होते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जल्दबाजी की एक मिसाल अल्लाह ने बयान की है। वो मिसाल ये है, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब कोई मुसीबत पहुंचती है ना, होना ये चाहिए मुसीबत में इंसान का दिल करता है हुल्लड़बाजी का, चीखो पुकार, इधर उधर डिप्रेशन होती है उसको। तो जो दिल कर रहा है वो आप करना शुरू कर दो, उस पर कंट्रोल ना करो कि भाई इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे इस रिएक्शन से फायदे के बजाय उल्टा और ज्यादा नुकसान हो जाए। तो अल्लाह कहते हैं जल्दबाज आदमी क्या करता है, वो ये नहीं देखता, वो बस अपनी ख्वाहिश को पूरी करने में लगा होता है। गम पहुंचा है तो उस गम को हल्का करने के लिए जो मर्जी उसे करना पड़े वो कर गुजरता है। इसकी मिसाल ऐसे है ना, आपने देखा होगा, एक कहीं कोई वाकया हो जाए ना कोई धमाका हो जाए, तो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं हमें सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या होती है, वहां आवाम जो एहतजाज शुरू कर देती है, उससे क्या होता है कि वहां जिन लोगों ने कुछ कार्रवाइयां की है ना, उनके सबूत मिट जाते हैं। होना ये चाहिए, पूरी दुनिया में हमने एक उसूल देखा है, जहां कोई एक्सीडेंट हो, कोई वाकया हो ना, फौरन वो रोक देते हैं, पूरा एक घेराव में ले लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने दो, इसमें गलती किसकी है, ताकि उसको सजा मिले। हमारे यहाँ क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि गलती किसकी है, इतना क्राउड इकट्ठा हो जाता है, इतनी आवाम दाएं बाएं आगे पीछे, जिसको पकड़ के पब्लिक कूटना शुरू कर दे तो बस वही मुजरिम है। यानी जिसको पहले थप्पड़ लग गया ना, समझो वो क्या है, बस इसी ने किया है। तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो वजह क्या है भाई, अपने एहतजाज फौरन कर लेना किसी भी चीज पे, सोचे समझे बगैर इल्जाम डाल देना किसी के ऊपर। कई साल पुरानी बात है, केस हमारे सामने आया कि एक लड़की के नंबर पे कहीं कोई मिस कॉल आ गई, ये गांव में वाकया हुआ था। अब गैरतमंद भाई था, उसने देखा ये कौन है, देखा किसी लड़के का फोन है, पहले से उस लड़की के बारे में किसी ने उसका दिमाग, बहन के बारे में दिमाग भरा हुआ था, होते उसने क्या किया, उसको गोली मार दी। अब बहुत पुराना किस्सा है तो अभी मुझे थोड़े से उसके आसार बाकी रह गए दिमाग में, पूरा किस्सा मुझे याद नहीं है। बाद में इंक्वायरी की पता चला कि जी ये लड़की बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, जिस बंदे ने की है वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या हुआ है कि अच्छी इसको पता चला कि यार मेरी बेगुनाह बहन को मैंने मार दिया, टेंशन में इतना गया है कि अपने आप को भी मार दिया। पहले एक जुर्म किया, टेंशन से
इंक्वायरी पूरी की नहीं है भाई, पहले गौर तो कर लो, तज्जिया कर लो, कोई भागी तो नहीं जा रही, देख लो। और अगर मिस कॉल आई भी है, कोई आपस का रिलेशन भी है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि गोली से ही उड़ा दो। उसकी असबाब पे गौर करो, उसकी वजूहात पे गौर करो। पहले जल्दबाजी में एक काम किया, एक बेगुनाह को कत्ल किया, अब जल्दबाजी में एक और गुनाह कर लिया, अपने आप को भी मार दिया। तो हमेशा जल्दबाजी में इंसान से गलत काम होते हैं, ठीक काम नहीं होते। कितनी बड़ी से बड़ी टेंशन होना, टाइम सबसे बेहतरीन मरहम है, ये खूब याद रखो। जब मेरे पास कोई परेशान आदमी आता है ना, जिसको कोई बहुत बड़ा गम पहुंचा हो और उसकी हालत खराब हो रही हो, मैं उसे एक बात लाजमी कहता हूं कि वक्त से बेहतरीन मरहम दुनिया में कोई नहीं। ये टाइम गुजार लो, इस टाइम को क्या करो, गुजारो बस। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, हालात अपने आप को खुद ही एडजस्ट करते चले जाएंगे। अल्लाह ने इंसान के बॉडी में ऐसी एक लचक रखी है। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब अब पेन किलर इजाद हो गया है, दर्द होता है, लोग टीका लगाते हैं, पहले जमाने में क्या होता था? दाढ़ के दर्द की तकलीफ कितनी ज्यादा होती है ना, दाढ़ का दर्द हो रहा हो, अब तो पेन किलर खा लेते हैं लोग। तो क्या करते थे, 2-4 दिन के बाद तो मरने लगते होंगे। उन्होंने कहा अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है, पेन जब ज्यादा अरसा चलता है ना, बॉडी या तो वो खुद ही बॉडी उसको कम कर देती है, या वो फील होना कम हो जाता है। तो अल्लाह भी तो है ना, अल्लाह के मियाँ का भी तो एक सिस्टम है बनाया हुआ। जेल में जो लोग कैद में चले जाते हैं, लंबे लंबे अरसे कैद रहते हैं, जब वो छूट के आते हैं, बताते हैं कि शुरू में हम 2-3 दिन खुदकुशी के ख्याल आते थे इस कोठरी में, यार कैसे निकलेंगे, कहाँ जाके सर मारे। कह रहे हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, उसके बाद यूज्ड टू। क्या हो गए? एक आदमी 4 साल जेल में रह के आया, 4 साल। कहता है 4 साल में मैंने धूप, अच्छा भला आदमी भी बहादुराबाद और डिफेंस का जो लग्जरी लाइफ स्टाइल में टाइम गुजारा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बदनाम हो जाएगा बेचारा, ऐसा ना हो मजीद कोई रिश्ता ही ना दे उसको। मदीज इसलिए कि शादीशुदा है। खैर उस वक्त कमा रहा था वो, तो वो किसी शुबे में उठा के ले गए उसको। अच्छा भला डिफेंस या बहादुराबाद का लड़का था। बहादुराबाद भी अच्छा एक ऐसा इलाका है, लग्जरी लाइफ स्टाइल में पला। ज्यादा टाइम उसका यूरोप और यानी यूरोप में गुजरा है। किसी शुबे में उठा लिया उसको, 4 साल उसने धूप नहीं देखी। कह रहे मैं जब अंदर गया हूं ना, एक पप्पू फैमिली का, बर्गर फैमिली का बच्चा अंदर गया तो क्या हाल, लेकिन कुछ चीजें सुनी हुई थी, उलमा की तकरीरें, कुछ सब्र से मुताल्लिक, कुछ एक कि भाई जब मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है उसमें अजर अल्लाह की तरफ से। भाई कसूर तो नहीं था उसका, अब ये तो अल्लाह की तरफ से मुसीबत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कांटा भी चुभता है ना, उस पे भी अजर मिलता है। अल्लाह थोड़ी गाफिल है, हर चीज आजमाइश है हमारे लिए। खूब समझ लो, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो हम समझते हैं ना बाय चांस ऐसा हो गया है, ये हमें देखने में ऐसा लग रहा होता है, वरना बाय चांस कुछ भी नहीं होता। जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इरादे से हो रहा है। खुशी भी पहुंच रही है अल्लाह के इरादे से, गम भी पहुंच रहा है अल्लाह के इरादे से। तो नबी ने फरमाया कि जिसको खुशी पहुंचती है ना मुसलमान को, काफिर को खुशी पहुंचती है, कहते बाय चांस, ये हो गए, मेरी लक है, वो लक कहता है इसको, लक है। एक दफा मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये जो करोड़ों स्पर्म होते हैं ना जो माँ के रहम में जाते हैं, जिनमें से एक को अल्लाह सेलेक्ट करते हैं इंसान बनाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्री में किसी गोरे ने लिखा हुआ था कि आई वन दिस मैच, यानी करोड़ों खरबों में मैं ये मैच जीत गया। ठीक है, ओ भाई तू नहीं जीता है, ये सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की है। वो कह रहे हैं भी बाई चांस हो गया कि मैं पैदा हो गया। तो बाई चांस कोई भी नहीं होता, सब किसका इरादे से हो रहा है? अल्लाह के। अल्लाह ने तुझे पैदा करने के लिए कमबख्त सेलेक्ट किया है, और अल्लाह फिर कह रहे हैं नहनु खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, हमारा एहसान है, तो अब उस एहसान का बदला दो। तो जहां आप ये कहेंगे ना इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है, वहां खुशी पे इतराओगे भी और गमों पे टेंशन में भी आओगे। यार क्यों हो गया मेरे साथ? अच्छा, हिटलर कितना रोता रहा था आखिरी उम्र तक, तभी फिर वो खुदकुशी कर ली उसने कि यार 1 हफ्ता पहले मैं रशिया पे अटैक कर देता, हा यार कितनी बड़ी गलती हुई है मुझसे। वो कहते हैं एक हफ्ता पहले अटैक कर देते ना तो रशिया का नक्शा कुछ और होता। वो 1 हफ्ता रह गया, पता नहीं पोलैंड के किसके चक्कर में रह गया, तो वो रशिया नहीं अटैक करके उसकी ऐसी की तैसी कर दी। तो रोता रहता था वो। अबे रोता रहता नहीं, तो तूने जो कुछ हरकतें की हैं तो अल्लाह ने तुझे क्या दिया उसका बदला। खैर, तो तोबा कर लेता, मुसलमान होता तो क्या कहता, यार अल्लाह की तरफ से चपत लग गई है मेरे, अब तोबा इस्तिगफार कर लो। और तोबा ऐसी खानदानी चीज है यार, कुछ भी हो जाए। हिटलर मुसलमान होता, कहता मैंने हजारों लाखों इंसानों को कत्ल कर दिया, बंद कमरे में जाके गिड़गिड़ा लेता अल्लाह से, माफ कर दे अल्लाह। दुनिया को नहीं पता चलता, अल्लाह क्या कर देता, माफ। लेकिन चूंकि काफिर था तो क्या हुआ, उसने कौम का मुजरिम था वो, उसने कहा क्या कर सकते हैं, उसको पता था पब्लिक नहीं छोड़ेगी, तो उठा करके मार्केट से अपने आप को शॉर्ट कर लिया। अंजाम भी बुरा,
जिंदगी भी बुरी। मुसलमान की जिंदगी बुरी हो, कम से कम अंजाम अच्छा उसके इख्तियार में होता है। यार अल्लाह को मना लो। अल्लाह कहता है 100 इंसानों के कातिल को भी मैं बख्श दूंगा। खैर मैं वो वाकया सुना दूं मैं। तो वो क्या हुआ है कि वो बहादुराबाद का पप्पू बच्चा जो है ना, कहाँ चला गया? जेल। अब उलमा से उसका ताल्लुक था, माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी हुई थी उसने, कि यार अब ये गम किसकी तरफ से होते हैं? अल्लाह की तरफ से। तो मुझे अपना किस्सा सुना। मैंने कहा यार 4 साल मैं तो धूप में ना एक दिन ना बैठूं, मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता हूँ। ये जो बंद कमरों में लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, पता नहीं कैसे। हम नेचर से जिसको भी मोहब्बत होगी ना, वो धूप नहीं छोड़ सकता भाई। बकरियां मुर्गी अंडे नहीं छोड़ सकता, धूप नहीं छोड़ सकता वो। बकरियां मुर्गी तो चलो ज्यादा हो गया, लेकिन धूप नहीं छोड़ सकता वो। तो मैंने कहा 4 साल आप कैसे बंद कमरे में रहे हैं? और भी कैदी थे। कह रहे मैं 2-3 दिन तो टेंशन में रहा। फिर मैंने कहा अच्छा ये भी नहीं पता कि निकलेंगे कभी यहां से। ये पता हो ना, आदमी कहता है चलो 4 साल में दिन गिनना शुरू कर दो। ये भी नहीं पता निकलेंगे ही भी नहीं निकलेंगे। कह रहे मैंने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब हम तो जेल की दीवार तोड़ के भाग नहीं सकते। तो कह रहे मैंने क्या किया, फिर वहां पर मैंने उठक बैठक और एक्सरसाइज शुरू कर कि भाई टाइम क्या करो, पास करो। ठीक। कह रहे उसका फायदा ये होता है 400 दफा मैं बैठ के, क्योंकि और तो कोई काम ही नहीं है स्टेमिना बनाने के अलावा। स्टेमिना बनाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। अच्छा है बड़ा पावरफुल माशाल्लाह। आप कभी मिलो तो आप देखो, बहुत ज्यादा सारी ताकत जेल में बनाई है उसने। कह रहा है मैं बैठ के लगाता था उन 4 फिर डिप्स लगाता था, पता नहीं कितने डिप्स लगा लेता था, एक्सरसाइज करता था। कह रहा है उसका फायदा ये होता था, इतना थक जाता था कि मुझे नींद खानदानी आती थी। जाहिर है नींद तो 20 बीमारी का इलाज है। डिप्रेशन खत्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया ही गहरी नींद है। डॉक्टर डिप्रेशन के मरीजों को क्या देते हैं? नींद की गोलियां देते हैं कि सोता रहे, बस पता ही नहीं चले पीटीआई आ रही है कि जेयूआई आ रही है कि मुस्लिम लीग आ रहे हैं, कि तो ये टेंशन ही खत्म, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, छोड़ो। तो कह रहे हैं मेरे साथ जो कैदी थे ना, वो बहुत से उसमें पागल हो गए, क्योंकि बैठे रहते थे, सोचते रहते थे हर वक्त दिमाग में ना क्या यहाँ से निकलें कैसे। हालांकि बहुत से जुर्म करके आए हुए थे, ठीक है, उनका तो बनता था। तो कह रहे 4 साल के बाद रिहाई का फैसला हुआ। कह रहे हम जब बाहर निकले तो फिर दुनिया जन्नत लगी। फिर अब उसने 4 शादियां अस्तगफिरुल्लाह की हैं, तो खैर की हैं, वाकई 4 की हैं। कह रहे उससे मुझे पावर क्या मिली? कह रहे हम तो जुर्म मुजरिम थे नहीं, हम जब बाहर आए ना, हमने कहा अच्छा ये होता है, टोटल सजा क्या है, कुछ भी कर लो ये है। तो कह रहे मेरे अंदर इतना स्टेमिना पैदा हो गया दुनिया में कुछ कर गुजरने का। आपको पता है जेल हमारे मुजरिम बनाते हैं, जेल में जाके ना स्टेमिना बढ़ जाता है मुजरिम का, समझ रहे हो। एक तो उसको ये पता होता है आइंदा इस तरह से काम करोगे तो पकड़े ही नहीं जाओगे, इस तरह से किया था तो पकड़ा गया था ना, अब ये वाली गलती नहीं करनी। तो इसलिए शरीयत में जेल की सजा नहीं है, शरीयत में है कि उसी वक्त निपटा दो। चोरी की हाथ काटो, चलो भाई निकल पतली गली से, शाबाश। हम क्या करते हैं, चोरी की जेल। तो कहता है यार उस दिन वो सीसीटीवी कैमरा देखना भूल गया था मैं, आइंदा थोड़ा ख्याल करूंगा। फिर वहां सारे चोर ही बैठे होते हैं, कोई नेक आदमी तो आया नहीं होता जेल में। तो चोर आपस में उनकी क्या डिस्कशन होगी, वो तहज्जुद की बातें थोड़ी करेंगे। वो भाई तूने क्या करता है, वो मैंने इतने बंदे मार दिए, आपस में उनका गैंग बनता है। फिर आपस में नंबर एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर देखते हैं हम। और 4 साल में 10 साल में किया कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ करने की सलाहियत उनमें वैसे ही खत्म। वहां जाके कोई ये थोड़ी कि वो मास्टर्स कर रहे थे या पीएचडी के स्कॉलर बन के बाहर आए, या कोई इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली, अब बाहर जॉब मिलेगी। 4 साल 8 साल जिंदगी बेहतरीन उनके वैसे ही बर्बाद हो गए। अब उनके पास कमाने के लिए चप्पल चोरी के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है, या बाकी चोरियां टकेतियों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता उनके पास। तो निजाम इतना गंदा है, इसलिए इस्लाम ने सजा रखी है, उसमें उधार नहीं रखा। किसास है, साबित हो गया कि भाई इसने बंदा मारा है, फौरन पकड़ के वारिसों के हवाले किया जाएगा, भाई तुम्हारा बाप मारा है, तुम बताओ क्या करना है। अब वो फैसले में देर कर रहे हैं तो उस दौरान जेल में बंद किया जाए, भाग ना जाए। जेल में उसको तमाम सहूलतें दी जाएंगी, भाई ये बंदा है भागेगा नहीं, जल्दी 1 हफ्ता है आपके पास, फैसला करो, गर्दन उड़ानी है या इससे बार्गेनिंग करनी है। तो बार्गेनिंग में जो टाइम लग रहा है उस दौरान जेल में रहे, एक अलग बात है। 1 आध हफ्ता सऊदी अरब में ऐसा ही होता था, आपका पता नहीं क्या हो रहा है किसास। अब 1 हफ्ता, उसके बाद सर कलम करना है, चलो भाई उड़ा दो सर इसका। सर नहीं कलम करना, पैसे लेके छोड़ना है, पैसे ले भाई, और जो भी रहन के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी रखवाई, चल भाई निकल, खत्म। हमारी अदालतों पे बोझ कितना है देखो, 20-20 साल पुरानी फाइलें जज के पास पड़ी हुई होती हैं। इस्लाम में किसास है, दांत तोड़ दिए, टाइम नहीं है भाई, कौन सा वाला दांत तोड़ा, ये वाला, अब बता दांत तोड़ना है इसका। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितना जबरदस्त वाकया है। हदीस में आता है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो फुप्पी थी ना, किसकी, हजरत अनस इब्न मालिक की फुप्पी। हजरत अनस नबी के खादिम थे। इन फुप्पी ने अपनी बांदी को मुक्का मारा या थप्पड़ मारा तो वो बांदी का दांत टूट गया। जो लौंडी थी ना बांदी, उसका दांत टूट गया, सही है ना। तो नबी के पास केस आया,
تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں اور باندھی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے تو اتنی خدمت گزار ہیں تو ان کی پھپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ. تو اسلام نے کیش سزائیں رکھی ہے ٹھک 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 کر کے کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے؟ تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف. اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے, بھائی ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا, یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے, وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا,
پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو وہ طریقہ اولا ہوگی. تو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پیوی تھی, فلاں نے فتویٰ دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتویٰ دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا, رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا, 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو ان کو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی, 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے. جیلوں سے اللہ بچائے, جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو, ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا ہے میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے میں تھے, تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں, کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, میرے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا ان پہ جو بھی نہیں رینگ, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آج ایک بندہ آیا نا, بہت بیچارہ پریشان تھا, اللہ اس کی پریشانی دور کرے. گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, بیوی چلی گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی, میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر طرح سے منا لیا, ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی, ابا کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں, ابا مجھ سے راضی نہیں ہو رہے. میں نے کہا اپنا ایٹیٹیوڈ ابا کے ساتھ ٹھیک کر لو, توبہ معافی مانگ لو ابا سے, سوری کر لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, اور ابا کو کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو, دیکھ لو یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, وہ کام. کہہ رہے یہ بھی کر کے دیکھ لیا, پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس سے زیادہ کہ مکلف نہیں ہے بھائی. جو کر سکتے ہو وہ کرو, جو نہیں کر سکتے اس کی ٹینشن مت لو. یہ کیسز بہت آتے ہیں میرے پاس کہ بیوی بھاگ گئی, حقوق بھی بندہ ادا کر رہا ہے, پھر بھی کوئی آشنا مل گیا اس کو, چلی گئی, نہیں آ رہی, بچوں سے نہیں ملنے دے رہی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہے تھے تو بیوی سے معافی مانگو, جا کے سالوں سے معافی مانگو, ان کو بولو بھائی میں حقوق ادا کروں گا, ہر طرح سے ان کو آپ قائل کرو. اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے, بیوی کی غلطی ہے, تو 2 ہی ہے, یا تو پیار سے یا بدماشی سے, کوئی تیسرا راستہ ہے؟ میں نے کہا پیار کا طریقہ یہ, جاؤ محبت سے سمجھاؤ, اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی ہے, پھر بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے کہ چلو یار گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرو. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا میں نے ہر طرح سے 1 سال ہو گیا محبت سے سمجھا کے دیکھ لیا, پھر میں کہتا ہوں اب ایک راستہ ہے بدماشی. کون سا راستہ ہے؟ بدماشی. تو جاؤ بدماشی کر سکتے ہو, بیوی اٹھا کے لے آؤ, سمجھ رہے ہو, جاؤ سسرال پہ بولو ایسی کی تیسی, نکالو میری بیوی ہے. تو کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر چھوڑ دو, لعنت بھیجو. بدماشی کے لیے پاور بھی تو ہونا, ایسا نہ ہو بدماشی کے لیے گئے اور 4 سالے لمبے نکل کے آئے, انہوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے شاپر میں ڈال کے بھیج دی کہ جا گھٹنا جڑوا جا کے اب تو اپنا. تو میں نے کہا بدماشی کی طاقت ہے,
اچھا مجھے آواز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بدماشی کی طاقت ہے یا نہیں ہے. بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آواز بھی بدماشوں والی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ چیخے تو کھانسی آ گئی آپ کو, سسرال جا کے چیخ رہا ہے نگال پھر کھانس رہا ہے, اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے. اور پھر جب بدماشی کی ہے نا اس پہ قائم رہو, پھر یہ نہیں ہوتا. میں نے ایک ہمارے پٹھان دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, بلا وجہ اس کی بیوی کو ان کی اماں ساس گھر میں بٹھا لیتی تھی. پرانا واقعہ, ہمارے پٹھان بھی ہیں ماشاءاللہ, لمبے تڑنگے بہت. بلا وجہ میرے پاس بھی کیس آتا. ایک دن وہ گئے جا کے گھر میں گھسے, بولا ساس سے بولا دے میری بیوی کو, کیوں آگے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, حقوق ادا کر رہے تھے وہ. ایسے ہی جا کے بدماشی کی ہے نا, وہ بےچارے کانپنے لگے. انہوں نے بولا لے جا بھائی, لے جا بھائی, یہاں ایسا نہ ہو کوئی بندہ نہ کچھ مر جائے یہاں پہ. حالانکہ اس نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی. تو لے آئے, ماشاءاللہ 4-5 سال ہو گئے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو بعض مسئلے حل کس سے ہوتے ہیں؟ بدماشی سے حل ہوتے ہیں, جو صحیح طریقے سے حقوق نہیں ادا کر رہے. اسی طرح داماد بھی بدماشی سے بعض دفعہ قابو میں آتا ہے. صرف یہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے, داماد صحیح طرح حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, تو وہاں بھی میں کہتا ہوں یار یا تو بدماشی کرو, محبت سے پہلے سمجھاؤ, نہیں آ رہا بدماشی سے نہیں ہو رہا, تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, علیحدگی لو اس سے, سمجھتے ہو, یا پھر کمپرومائز کرو, اسی طرح ظلم سہتے رہو بیٹھ کے. تو مشہور ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے, ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو. تو اس کے بڑے بڑے بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی اصول ہے, ٹھیک ہے نا. بین الاقوامی ملکوں کی جنگوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے, ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے. تو وہاں بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو, جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. پھر یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا؟ لوگ آ کے مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی غلط ہے غلط ہے. میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے, تو کر کیا سکتا ہے, تو کر کیا سکتا ہے تو. اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو, دفع کرو یار, مٹی پاؤ. پھر کیا کرو؟ میں نے کہا ایک اور شادی کرو. بس کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا, میں نے کہا تلاش کرتے رہو, کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو بس گزارا چلاؤ ایسے ہی, اس وقت تک کمارے چھڑے چھاٹ رہو. کہہ رہے گناہ کا خطرہ ہے, میں نے کہا بچو گناہ سے, روزے رکھو جو اسلام نے بتایا. کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو. ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا, گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ کہ بچو, ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو, ماضی کو اللہ کو کہیں. یہ تو جہنم میں جب جہنمی جائے گا نا, اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے, ریورس کر دے سارا عمل. بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کیا کہتے ہیں, پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا, ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا. اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو. زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو اپنے اختیار میں, مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے, جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں, کو یاد آ رہی ہے. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, آپ کو اس سے محبت ہے, اس کو نہیں ہے, تو کیا کرو گے؟ نہیں, یا تو بدماشی یا محبت, دونوں ہی نہیں ہے. تو رونے کا حل ہے میرے پاس. کہتے ہیں میرا دل جل رہا ہے, رونے کا حل ہے. رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو, کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ. آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا, یوں سمجھو مر گئی. مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد. یہ قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آدمی, مٹی ڈال کے آتے ہیں, بھول بھلیا ہو جاتا ہے کچھ وقت, بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی, لیکن کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا. بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کے یار کر کے ٹینشن لے گا, تو یہ ٹینشن تیری بنائی ہوئی ٹینشن ہے. تو اس کا نام لینا چھوڑ دو, نمبر بلاک کر دو, تذکرہ چھوڑ دو, اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی. ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور. آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا خالی. 1 سال لگے گا, 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگے گا. اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا, تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تھوڑی سی رہ جائے گی, وہ نقصان نہیں دیتی, وہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے
ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دنوں میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا. اب میں ٹینشن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے, تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے, ڈیزل مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, خربوزہ مہنگا ہو گیا, تربوز مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا. اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر, ہماری ڈھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑے. یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا, اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں. پرسوں کسی سفید ریش, چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکوؤں نے مار دیا. وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں, جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم سوچ سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو. دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو, جذباتی باتیں نہ ہو. جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا, اس پہ تبصرہ بھی نہ کرو. ایک بات خصوصی طور پہ خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کے لحاظ سے. وہ کیا بات ہے؟ آج کل خواتین کی کمپلینز بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے. مردوں کے چال چلن بولو, شاید آپ میں سے, آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا. مردوں کے چال چلن ٹھیک, یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی انگریزوں کی, لبرل سیکولر لوگوں کی, جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے. گند وہاں تو بہت تھا تو یہ گند یہاں آ رہا ہے, اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے ولاگ میں بتایا نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں, تو میں نے بری چیزیں بتائی نا تو نیچے لوگوں نے لکھا تھا مبالغہ آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے, وہاں بہت سکون کی زندگی ہے. سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بہلا رہے ہو؟ تو بس کچھ لوگوں کو نا, کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں, کچھ سافٹ ویئر غلط انسٹال ہو گئے ہیں. تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے؟ بھائی آپ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, محبت سے ٹھیک ہو جائے, محبت دو اس کو, ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی. محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی. میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں. وہ باہر ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکٹریسز کو ایسی سلم اسمارٹ, اور بیوی کو آگے دیکھتے ہیں تو آڑی ترچی بیچاری, تو وہ پھر منہ کہاں مارتے ہیں؟ باہر. نیچے بہت ساری خواتین کے کہ اور میاں اگر خود آڑا ترچا ہو, مجھے بڑی ہنسی ہے, اس کو بھی تو چاہیے نا. تو میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے, جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا. وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہے باہر جا کے. کیا خیال ہے بھائی یہ میڈیا پہ, اس کو بھی تو ایک ایک ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہے, اور آدمی آڑا ترچا ٹیڑھا میڑا چل رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرالنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے یہ. تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آ گیا ایک خاتون کے کمنٹس کے کہ کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لہا. جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. یہ امام ابو یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, یہ 1300 سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں, 1300 سال پہلے اس زمانے میں, کہ جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے, تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کا خیال رکھے. تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک خاتون نے جب میں فون سنا کرتا تھا کہا کہ میرا میاں اتنا میلا ہے, اتنا میلا ہے کہ شادی کو 2-3 سال ہو گئے, میں بیزار ہو گئی ہوں, میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ, اتنا نان نفقہ دے رہے ہیں؟ ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہا ہے, اور بچے بھی ہیں میرے اس سے, بچوں کے ساتھ بھی بیہیویئر اچھا ہے, میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے, بات بھی تمیز سے کرتا. میں نے کہا اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لے رہی؟ یعنی میلا بہت ہے. اور کیا بولیں یار, ابھی اتنی آگے کیا جایا کہ وہیں پیشاب کر دیتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. اب اتنا آپ کہو گے کون میلا ہو سکتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے, بستر پہ نہیں, نیچے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے, صبح ہم دھو لیں گے اس کو. تو میں نے تو کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی, وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے. خیر اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے, اگر
تو جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا نا. تو ان نون نمبر تھا, ان نون کوئی خاتون تھی. تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے نا عورت اس کے لیے مزین ہو, تو عورت کی بھی خواہش ہے, تبھی علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہا نے گنجائش دی ہے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں, کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو ہی رہی ہیں, بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں. عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے, روکھڑا, عمر گئی تیل لینے, اور ہینڈسم اسمارٹنیس سب بات کی چیزیں ہیں, وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ چلو جانے دو, ٹھیک, ورنہ 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بعض فقہا نے گنجائش دی ہے کہ نئی کسی کی شادی ہو, میں نہیں کالا کولا لگاتا, پہلے بتا دوں میں, تو گنجائش دی ہے بعض فقہا نے. اور وہ امام ابو یوسف ہی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے. اور اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے. ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ ابا آئے ہوئے ہیں ان کے, دولہا بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے. لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے, سمجھتے ہو, ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. آگے چلتے ہیں, ہم جلدی بیان کو میں نمٹاتا ہوں, تو بہت زیادہ اہم باتیں کرنی تھی. وہ 4 سال کے بعد جب وہ نکل کے آئے نا, تو نکل کے اتنی ٹینشن میں انہوں نے ٹائم گزارا, کہتے ہیں میں نے انگڑائی لی, میں نے بولا اب 4 شادیوں سے کسی کا باپ بھی مجھے, کیونکہ کیا کر لے گا, جیل بھیج دے گا نا. 4 سال گزار لی تو 2-4-6 مہینے اور پھر کر بھی لی اس نے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا, جو جلد باز ہوگا نا اس کو مصیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس, کتنے غم آئے, غموں میں صبر کیا, رزلٹ کیسا ہوا, مصر کے بادشاہ بن. اگر جلد بازی کرتے, وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا, وہ کہتے یہ الزام غلط ہے, کہہ دیا, بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. تو انجام کس کے حق میں بہتر ہوا, یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا, والعاقبۃ للمتقین, یہ لفظ آپ نے سنا ہے, یہ دعا والعاقبۃ للمتقین, عاقبت کہتے ہیں انجام, یہاں الف لام عہد کا ہے, اس کا مطلب ہے اچھا انجام. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. شروع کی کسی کی شہرت, دولت, عزت, ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. اینڈ کس کا اچھا ہوگا, صبر کرنے والوں کا, نیک لوگوں کا اینڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے. صبر عربی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں, کڑوا پھل ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا الصبر مثل اسمہ, صبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے, مر مذاقتہ, اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا, لیکن عواقبہ, لیکن اس کا انجام جو ہے احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے اس کا. تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے. جس کے اندر برداشت آ گئی نا, کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا, ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا, فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے, تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آیا, یا رسول اللہ نصیحت کی. پھر آئے وہ, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر فرمایا لا تغضب, ایک ہی نصیحت, غصہ نہیں, غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا, وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا, کسی پر احسان کیا, ساری زندگی خدمت کرتے رہے, باپ کی خدمت کی, کسی دن غصے میں اللہ نے کرے باپ کو تھپڑ لگا دیا, تو باپ کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا, بولو, برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر لیتے ہیں یہ حماقتیں. آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی, بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا, سب کچھ, ذرا سی بات پہ, کوئی بات تھی نہیں, ایک دن غصے میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو گے میں نے اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ, اتنا زبردست سلوک. لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی. لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی؟ یار وہ کوئی بات تھی نہیں, غصے میں کیا ہو گیا تھا, میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا, تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے, یہاں گھما کے لایا, یہ کھلایا, وہ کھلایا, ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو غصہ کیا کرتا ہے,
ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد. یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, پہلے میں وہ خاتون کا بتا دوں نا, کریکٹر لیس میاں مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں, کریکٹر لیس میاں, کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے, تو اس سے تعلق ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے, پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو, پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا, تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق, کہیں اور شادی کرو, کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا. آج کل طلاق یافتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل, بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی. اور پھر چلو جاب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو پتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے, وہ بری نظریں ڈالتی ہیں. کل جو آپ کا میاں کیریکٹر لیس ہے, خطرہ ہے کہ عورت بھی کیریکٹر لیس نہ بن جائے. کیا خیال ہے؟ تو ایسے موقع پھر میں کیا کہتا ہوں, صبر کرو. کیا کرو بھائی, اس کو کرنے دو, اس گند میں جہاں منہ مار رہا ہے مارنے. اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں. بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے, جو گند میں منہ مار رہا ہے مارنے دو, اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی, نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے, اور آپ اس سے علیحدگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو چھوڑ دو بس اپنے حال. پھر بار بار ٹینشن, یہ کر رہا ہے میرا میاں, یہ کر رہا ہے, اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. چھوڑ دو اس خبیث کو اپنے حال پہ. پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈھا ہونے دو, اس کو بڈھا ہونے دو. پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, کوئی بھی اس کو اور ایسے ہوئے ہیں واقعات. 15 سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا, جو اس کا میاں کیا ہو گیا, بڈھا. ٹھڑک کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے, صرف ٹھڑک رہ گئی ہے, طاقت جسم میں ختم, تمیز سے گھر آ کے بیٹھ گیا. لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے, کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے, بچے ویسے ہی ابا کو ٹھڑکی مان رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. میں کہتا ہوں یہ کافی ہے. لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا, تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا, خان ساما والا بولو نہیں ہوگا. کیونکہ اکرہ الکفر فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شوہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے, ایسا نہیں ہے. تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں, کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے, تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال دینے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ابھی تک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے. تو اب ہم ایک اور مسئلہ بیان کر کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی, باپ میں برداشت نہیں ہوتی, وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے, اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں. تو بریکیں سب کی فیل ہیں, بریکیں ہم سب کی, کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں. بھائی آپ کا بیٹا ہے, اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے, بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نا, اتنا برا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا, ایک اور گال آگے کر دو, ابا یہاں بھی لگا دو, خوشی خوشی مار کھایا کرو. اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. باپ بیٹے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر, یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نہ خواستہ, نا سگریٹ سے جلا رہا ہو ابا کو خدا نہ خواستہ, وہ بہت ظلم ہو رہا ہو تو الگ بات, چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے شروع کر دیں اور بیٹا لوگوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا تھا تمہارا ابا, تو پھر بیٹے کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا وہ بہت خطرناک. بیٹا کہتا ہے جب محلے پڑوس میں مجھے ذلیل کر ہی دیا ہے تو میں اچھا بن کے اب مجھے حاصل کیا ہوگا. لوگ تھوڑی مانیں گے اچھا, لوگ تو کہیں گے وہی ہے جو ویسے اتنا نیک بنتا ہے, باپ کے ساتھ دیکھو سلوک غلط ہے اس کا, ویسے دیکھو تہجد پڑھ رہا تھا باپ کے ساتھ. لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں, بتاؤں آپ کو, موقع چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے, ان سے کوئی گناہ ہو گیا بیچارے سے, پھر اس نے توبہ کر لی, داڑھی بھی رکھ لی, نمازی بھی بن گیا, لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا. اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا. کہہ رہے مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا, پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے, جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا, پبلک معاف بولو نہیں. باپ اس لیے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے, یہ بڑا جرم ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لامحدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لامحدود ذمہ داریاں
اولاد پہ ڈالی ہوئی ہیں. بھائی لامحدود ذمہ داریاں کسی پہ بھی, اپنی اللہ نے حقوق لامحدود نہیں رکھے. 5 نمازیں فرض کی ہیں, پڑھ لو, زندگی میں ایک حج کر لو, سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو. یہ تھوڑی کہا کہ ہمیشہ رکھتے ہی رہو روزہ. تو لامحدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے, باپ کے کیسے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال آ نہیں رہی بات سمجھ. تو لامحدود برداشت اولاد پہ بھی نہیں رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا, اور انی مہاجر الی ربی سیہدین, اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں, کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا آپ پتھر سے ماریں, ڈنڈوں سے سر پھوڑیں, میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا. تو کیا ہوتا؟ جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے. تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا. ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں. ٹھیک ہے نا, زیادہ زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا, تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے. ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے, اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے. 4 شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوئی موئی ہوتے, کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے. تو ہم تو جب دوسری کی ہے تو موسٹ وانٹیڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے, کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے, بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے, شرارتوں پہ مارتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے, ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کا نہیں. تو باپ ہے یار, ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, چانٹے کھاؤ اماں سے, چانٹے کھاؤ ابا سے, یہ قابل برداشت ہے. لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو, یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو نا, یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنے باپ کے ساتھ, یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے. وہ پاگل ہونے لگتا ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے ذلیل تو کر دیا نا. کیونکہ غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے, بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا ابا کون ہے, کمبخت تلاش تو کرو ابا کون ہے. تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں. پھر ابا دریافت ہو گئے, پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ہوگا؟ وہ کہے تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبہ بھی نہیں بھیجا. انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا, بھیجوں گا. تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں, جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے, ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے, باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی, ابے تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں, تو باقی کیا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا. تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے, اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے, تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار, برداشت کر لو, لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں, اور باپ کو بھی سائیڈ افیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے, لیکن برداشت ہی نہیں ہے. فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں, جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے, وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں, یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جلد بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا, ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے, اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے نا, یوں نوٹ منہ چھاپ رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر کے پتہ نہیں کیا پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا, باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی ناکامی نہیں ہے. دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو, ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ پیسہ رکھنا اچھی بات ہے, پیسے سے دل لگانا, پیسوں کی تعریفیں کرنا اور بنگلوں کی گاڑیوں کی تعریفیں کرنا یہ بری چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی انتہائی دولت مند تھے, تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ.
اس کے باوجود ہمیں حضرت کے پاس بیٹھ کر دولت کی محبت نہیں پیدا ہوتی تھی، ورنہ دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر دولت کی لالچ آتی ہے. آپ زیادہ پیسے والوں میں بیٹھو نا، تھوڑی دیر میں آپ کے دل میں ہوس آئے گی. ہم جس شیخ کے پاس گئے نا، ہمارے حضرت نے جو گھڑی خریدی ہوئی تھی نا، اور وہ گھڑی پتہ ہے کتنے کی تھی؟ 1980 یا 85 میں حضرت نے 60,000 کی خریدی تھی، 1980 میں. اس وقت کا 60,000 آج کا کتنا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ گھڑی. انتہائی مہنگے مہنگے پرفیوم، سمجھتے ہو؟ جوڑا جو پہنتے تھے نا وائٹ کلر کا، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والا. اور گاڑی کا قصہ میں کئی بار سنا چکا ہوں آپ کو کہ ہمارے دل میں حب دنیا ڈال رہے ہو. حب دنیا نکالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دنیا دیکھو ہی نہیں. کب تک چھپو گے اس دنیا سے؟ حب دنیا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اور پھر بولو کہ یہ مٹی ہے، مٹی میں ختم. میں جب امریکہ گیا نا، میں نے ولاگ میں دکھایا کتنا خوبصورت امریکہ. لوگ کہنے سے ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے، ادھر بیان میں کہتے ہو دنیا مسافر خانہ، ادھر دکھا کیا رہے ہو؟ دکھانے کے بعد مسافر خانہ سمجھو، دیکھے بغیر مسافر خانہ سمجھنے کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جس دن دیکھو گے تو پھر سارا مسافر خانہ نکل جائے گا. دیکھ کے مانو کہ مسافر خانہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ اگر دیکھے بغیر مان لیا نا مسافر خانہ، جھونپڑے میں رہ کے، وہ تو ہر آدمی مانتا ہے مسافر خانہ ہے جس نے کبھی بلڈنگیں دیکھی نہ ہو. جو دبئی کے بلڈنگوں میں دیکھ کر آ کے کہہ رہا ہو مسافر خانہ، تو یہ پکا مسافر خانہ سمجھے گا اس کو. تو ہم آپ کو امریکہ کی خوبصورت بلڈنگیں اس لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو خوبصورت ہے دیکھو، لیکن ہے کیا؟ مسافر خانہ. تو دیکھو سب لائف کو، سب نہاریاں کھاؤ، ٹھیک ہے نا، بریانیاں کھاؤ. تو ایسا نہیں ہے مسافر خانے کا تصور کہ آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اور قبرستان میں منجی ڈال کے لیٹ جاؤ کہ میں نے جانا یہی ہے تو پہلے ہی میں پہنچ جاؤں یہاں پہ. تو ہمارے حضرت کے پاس اتنی دولت، تو وہ گاڑی کس سے خریدی؟ کویت کے شہزادے سے. اتنی لمبی چوڑی گاڑی تھی اور جب ہم روڈ پہ چلتا تو ایسا لگتا کہ یہی ہے، باقی سارے رکشے ہیں اس کے سامنے. تو ایسی لگژری لائف اسٹائل تھا. 8-9 سال ہم حضرت کے پاس رہے ہیں. ایسے مہنگے پرفیوم، کیونکہ شاہانہ طرز زندگی تھی نا. جو شاہانہ طرز زندگی والے بدبو کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی حضرت کے کمرے میں، حضرت اس کو یوں کر کے لے کر آئے ہیں کیونکہ بدبو کبھی حضرت نے دیکھی نہیں تھی. حضرت اگر کراچی کی ان گلیوں میں آ جاتے پھر تو بیچارے بے ہوش ہی ہو جاتے. تو ایسے لے کر آئے ہیں، کہتے یہ تو ہم سے اٹھائی نہیں جا رہی، تم کمبختو سر پہ کیسے رکھتے ہو اس کو؟ اور حضرت کے پاؤں کے تلوے میں نے تو بہت دفعہ دیکھے، جب سردے میں جاتے تھے نا، پاؤں کے تلووں پہ میں نے کبھی اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا. یہ طبیعت کی نفاست تھی، سمجھ رہے ہو؟ پاؤں کے تلوے نہیں کبھی میں نے دیکھے، اتنی صفائی. کیونکہ جب ظاہر ہے پیسہ آتا ہے تو مزاج بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شاہانہ. تو جب حضرت میں غربت تھی تب بھی صفائی میں تو اس وقت بھی یہی حال تھا. وہ کہتے ہیں نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. جو حسین لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کمر بھی بل کھاتی ہے، اور وہ قدم بھی بڑے اسٹائل سے رکھتے ہیں، کیونکہ حسن کی وجہ سے سارے اسٹائل ہی چینج ہو جاتے ہیں. کمبخت میں حسن ہی نہیں ہے، پھر کوئی اسٹائل میں اسٹائل کیا خیال ہے؟ جس میں حسن ہی نہیں ہے تو نہ اس کی کمر بل، کمر ہوتی نہیں کمرہ ہوتا ہے، تو نہ کمر بل کھاتی ہے نہ کوئی اسٹائل ہوتے ہیں. جہاں حسن آیا بات چیز کے اسٹائل چینج. تو جب حضرت تو تھا ہی شاہانہ مزاج، تو پھر وہ سارے حضرت کے پھر ساری چیزیں شاہانہ تھیں. تو پگڑی بھی جب پہنتے تھے تو بہت مہنگی والی پگڑی، ہر چیز، خوشبو بھی. ہم 8-9 سال رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ دولت دیکھ کے کبھی ہمارے دل میں نہ احساس ہے کمتری، کسی طالب علم کے دل میں بھی نہیں. جو حالانکہ ہم تو پھر بھی متوسط درجے کے تھے، ہمارے تو بہت سارے غریب طلبہ بھی پڑھتے تھے، ان کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ گٹکا بھی کھاتا تھا چھپ چھپ کے نا. ایک ہمارا کلاس فیلو تھا، نسوار وہ کھاتا تھا، سگریٹ وہ پیتا تھا چھپ کے، پان وہ کھاتا تھا. تو مدرسے میں تو پابندی تھی ان سب چیزوں پہ. تو ہمارے استاذوں نے بتایا تھا کوئی چھپ کے پان کھا رہا ہو ہمیں بتانا، کوئی نسوار کھا رہا ہو، سگریٹ پی رہا ہو ہمیں بتانا. ہم کہتے تھے یار ہمارا دوست ہے، اب کیا ایک چیز پی رہا ہو تو ہم بتائیں نا. 3-4 چیزیں ایک ہی ٹائم پہ چھپ چھپ کے چلتی تھی. اس کی طالب علم تھا تو ایک دن چھوڑ دی اس نے سب، صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا خیریت آج کل سگریٹ نہیں پی رہے؟ کہہ رہے یار پیسے ہی نہیں ہوتے، کیا کریں یار، کہاں سے لائیں پیسے؟ کہہ رہے صرف نسوار کے نکل آتے ہیں، جیب خرچی جو ابا سے ملتی ہے. تو کتنا غریب طالب علم تھا نا، وہ بھی کبھی احساس کمتری میں نہیں گیا حضرت کی دولت پیسہ دیکھ. تو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے، پیسے کی ہوس اور پیسوں کی محبت کیا ہے؟ بری چیز. آج مالدار کے پاس بیٹھو پیسوں کی ہوس پیدا ہوتی ہے، جو بزرگ مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھو پیسوں کی ہوس پیدا نہیں ہوتی. تو ہم نے تو 8 سال جو میرے شیخ تھے نا تو کروڑ پتی شیخ تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں ان کو دیکھ کے نہیں ہوا کچھ بھی کہ یار ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہو. تو اللہ نے کیا کہا کہ خوشی میں کنٹرول سے باہر ہو جانا. وجہ یہی تھی کہ ہمارے حضرت اس خوشی میں کنٹرول سے باہر، بولو نہیں، کنٹرول سے باہر نہیں. اور غم میں بھی کنٹرول سے باہر ہو جانا، بے صبری کرنا،
جلدی کے فیصلے کر لینا. تو اللہ کہتا ہے اللہ کو یہ صفت محبوب نہیں. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. انسان جلد باز ہے، غم پہنچتا ہے تو ایک دم ہلڑ بازی شروع کر دیتا ہے. وہی ہے نا، ابا کو غم پہنچا میری اولاد نے برا کیا، ہلڑ بازی میں وہ غم جا کے پبلک کو بتانا شروع کر، اس سے معاملہ ٹھیک تھوڑی ہوتے ہیں. تو اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب دولت آتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بہت سے لوگ دنیا دار ہیں، دولت آئی کنجوس نہیں بنے. نہیں بھائی، وہ ہیں کنجوس. آپ کو سخی لگ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو چائے پلائی ہوتی، یا انہوں نے کیمرے کے سامنے 2-4 غریبوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا. یہ سیکولر اور ملحد لوگ نا، کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی نیکی ہوتی نہیں ہے، یہ اکثر شراب بھی پیتے ہیں، اکثر زنا بھی کرتے ہیں، گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، ابا اماں کے زیادہ حقوق بھی یہ ادا نہیں کرتے. تو انسان کے اندر نا اللہ نے اچھائی کا ایک جذبہ رکھا ہے، تو اس جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے کبھی کبھار 2-4 لنگڑے لولوں کا ولاگ بنا دیا، ایک نابینا کو سڑک پار کرا دی، کبھی کسی غریب کو تھوڑا سا کچھ دے دیا، اس کی ویڈیو بھی بنا دی. تو یہ لوگ یہ بھرم بازیاں بہت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے. اس طرح کے بھرم ان لوگوں میں بہت ہوتے ہیں کہ دیکھو انسانیت کے لیے ہم کتنے خیر خواہ ہیں، کیونکہ نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، نہ اللہ کو پوچھتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں، شراب یہ پیتے ہیں. تو بھائی اچھائی کیا ہے آپ کے اندر؟ تو اب ایک ہی اچھائی رہ گئی، غریبوں اور معذوروں کا خیال کرنا. تو ان کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیمرے کی حد تک بہت اچھا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ کیمرے کی حد تک بہت اچھا ہو. اکثر کا 100% کی بات نہیں کر رہا، کسی کو اللہ توفیق دے تو ایک الگ بات ہے. اکثر اس کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں یار دیکھو یہ کتنے اچھے ہیں، اور وہ مولوی کو دیکھو یا وہ مولانا ٹائپ کے بندے کو دیکھو، اس کا تو یہ بھی کمپلین ہے، یہ بھی کمپلین ہے. اور بھائی وہ اپنے فالج زدہ باپ کی 10 سال سے بستر پہ خدمت کر رہا ہے، جو قومے میں گیا ہوا ہے، جو یہ سیکولر سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اپنے باپ سے مار کھاتا ہے اور آگے سے اف بولو نہیں کرتا. وہ اپنی بوڑھی ماں کو 15 سال سے اس کی خدمت کر رہا ہے. یہ جذبہ ان لوگوں میں نہیں ہے. 2-4 غریبوں کو یوں کھلا دینا، تھوڑا سا وائپر لینے والے کو کچھ پیسے پکڑا دینا، یہ بھی اچھا کام ہے. اس کو سخاوت تھوڑی کہتے ہیں. وہ اس کا نواز دیوبندی کا بڑا بہترین شعر ہے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. پوری نظم ہے زبردست، بھی مجھے یاد نہیں آ رہی، یوٹیوب پہ دیکھ کے اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، ایسے ہی 2-4 روپے خرچ کرنے کو خرچ کرنا نہیں کہتے. ہم نے سخاوت خدا کی قسم علماء میں دیکھی ہے، بزرگان دین میں دیکھی ہے، جو تم سوچ نہیں سکتے. میرے شیخ کتنے کروڑ پتی تھے، لیکن پتہ ہے کیا سخاوت تھی؟ جتنا پیسہ آتا تھا نا، گڑیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی زمینوں سے، تو حضرت نے گاڑی خرید لی اچھی، ٹھیک ہے، وہ پیسہ، اور کھانا پینا بہت اسٹائلش تھا، اچھا کھانا تھا، کپڑوں کے پیسے یہ نکال کے باقی جتنا ہے سارا فی سبیل. گنتے نہیں تھے کہ پھر کتنے آئے اس میں، 1 کروڑوں 1.5 کروڑوں 50 لاکھوں. حضرت کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی جاگیر نہیں. دنیا مسافر خانہ ہے، اس کمرے میں فلیٹ میں رہ رہے ہیں، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جانا ہے تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں جب پیسہ آئے گا سب سے زیادہ کمبخت مسور کی دال کھا رہا ہوگا، پیسہ بحریہ ٹاؤن میں لگا رہا ہوگا. یہ ہے دل کی تنگی. پھر حضرت نے آخر عمر میں پھر اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا تھا کہ بھائی چلو میرے بعد ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. بچوں کے لیے اس لیے نہیں کہ وہ اسٹیبل تھے، وہ اپنا کما رہے تھے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزاری، کوئی بات نہیں. دنیا کیا ہے بھائی؟ مسافر خانہ ہے. تو جو کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو استعمال ہو گیا وہ تمہارا ہے، باقی سارا یہ تو ہمارا تھوڑی ہے. اور آج منوعہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جہاں دولت آئی روک لے گا اس کو. روکنے، یہ پراپرٹی بھی تو روکنا ہی ہے. یہ کیا ہے؟ کھا نہیں رہا، روکے گا. جو اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا، سوچو وہ غریبوں پہ کہاں خرچ کرے گا؟ تو یہ دنیا دار لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے، یہ سارا پراپرٹی میں روک کے لگا رہے. تو تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ یہ سیکولر لوگ غریبوں کو کھلائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. تھوڑا بہت کھلا لیتے ہیں. اپنی ایک انسان کے اندر اللہ نے ایک رکھا ہے جذبہ نیکی کا، تو اس کو بھی تسکین پہنچ جاتی ہے، تھوڑا سا پبلک بھی خوش ہوتی ہے کہ اتنے برے ہیں نہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں. دیکھو انسانیت کے لیے اس دن نابینا کو روڈ پار کرایا، اس دن یہ کیا اور ایک ٹرسٹ کھول دیا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس جاندار بنیادوں پہ نہیں ہوتا جو اللہ نے جذبہ مذہبی لوگوں کو دیا ہے. سمجھتے ہو؟ وہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بہت کچھ اللہ کے لیے لٹاتے ہیں، وہ بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو وہ مذہبی ہے ہی نہیں، پھر وہ مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں ایسا بولو کہ وہ فلاں داڑھی ٹوپی والا وہ تو الٹا
لوگوں سے پیسے لے کے کھا رہا ہے تو بھائی وہ تو داڑھی ٹوپی کی حد تک ہے نا, حقیقت میں وہ مذہبی ہے ہی نہیں, کیونکہ چور بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے ان آیتوں کا حاصل کیا نکلا کہ جب غم پہنچے تو صبر کرو, افراتفری بولو مت کرو, اور خوشی پہنچے تو اس کو اللہ کی دین سمجھو, اور خاص طور پر خوشی میں اگر پیسہ آیا ہے تو اس پہ سانپ بن کے مت بیٹھ جاؤ, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, یہ سوچ کے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. اور سیکولر لبرل آدمی کیا سوچتا ہے, اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو جب میں خرچ کروں گا تو دوبارہ کہاں سے آئے, سمجھ رہے ہو نا, سارا اس کا تو سافٹ ویئر ہی کیا ہے, غلط ڈلے ہوئے ہیں اس کے اندر سافٹ. تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. مفتی صاحب کرکٹ کے بھی خلاف, کرکٹ کے کافی خلاف ہیں, جبکہ دوسری چیزیں جن میں خرافات زیادہ ہیں, مثلاً ولاگ اور پرینک جس میں نامحرم خواتین بھی ہوتی ہیں, ڈرامے وغیرہ, ان چیزوں کے خلاف ہیں. ڈراموں کے کیوں خلاف نہیں ہو بھائی, میں نے تو ڈراموں کو کبھی جائز نہیں کہا. پرینک جس میں بے حیائی نہ ہو اس کو میں دیکھنے کو جائز سمجھتا ہوں, تھوڑی دیر تفریح ہو جاتی ہے. اور ولاگ جو بھی جائز ولاگ ہیں اس کو بھی دیکھنے میں. کرکٹ تو سالہ صبح سے چلتا ہے, شام تک چلتا ہی رہتا ہے, اور پھر اس کے تبصرے پھر اگلے دن تک فجر تک چلتے ہیں. پھر اس میں جو جذبات ہیں لوگوں کے, اتنا پرینک میں ایسے جذبات تھوڑی ہوتے ہیں, تو وہ جو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, پھر کئی مہینے اس پہ بحثیں چلتی ہیں. اتنا ٹائم میرے بھائی, یہ اتنا ٹائم ویسٹ کرو گے, اللہ کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. کھیل کا مقصد تفریح ہے, تو پرینک بھی تفریح کے لیے, تھوڑی دیر تفریح ہو گئی, دماغ کیا ہو گیا, فریش ہو. تو مزاح کرنے میں انسان تکبر سے محفوظ ہے. جو ہر وقت وقار میں ناک پہ مکھی بٹھا کے رہتے ہیں, گھر پہ بھی آتے ہیں ایسے تمیز سے آئیں گے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ ان کو نہیں پتا چلے گا کن کا ہے. وہ تھے ہمارے ابا, جب گھر میں آتے تھے بڑا روب تھا, میں نے بتایا نا بھی کتنا ہم پٹے ہیں الحمدللہ, لیکن ہمارے ابا مذاق بھی بہت کرتے تھے. گھر میں آتے تھے ایسے گپ شپ لگاتے, لطیفے بھی. میں اکثر بیان میں جو لطیفے سناتا ہوں ابا سے سنے ہوئے میں نے. ہمارے ابا کے دوستوں میں تھے, وہ جب بھی گھر میں آتے نا تو وہ گھر میں آتے ایسے, بچے دروازہ کھولتے, ابا کی ویسٹ کوٹ اتارتے اور وہ گھر میں آ کے ایسے بیٹھ جاتے, بالکل یہی اسٹائل. ایک بچہ آ رہا ہے, چائے رکھ رہا ہے, ان کی بیگم آ رہی ہیں, پانی رکھ رہی ہیں, بالکل روبوٹ نہیں آتا, نہ کوئی سلام نہ دعا, ہلکا سا ایک سلام کہہ دیا بس, پھر روبوٹ کی طرح لیٹ گئے اپنے کاموں میں مشغول. پھر اٹھے, 2-4 آرڈر مارے کہ اس کے بعد گھر سے باہر. ہم نے زندگی بھر ان کا یہ معمول دیکھا. ہم اپنے ابا کو دیکھتے تھے, یار ہمارے ابا کا بھی یہی اسٹیٹس ہے, لیکن کیسے گھر میں آتے ہیں. اچھا ہمارے ابا تو نمازی بھی تھے, وہ نمازی بھی نہیں تھے. ہم کہتے تھے نیک بھی ہمارے ابا ان سے زیادہ ہیں. صحیح. تو ہمیں اس عمل سے اپنے ابا سے اور زیادہ محبت. تو جس کی طبیعت میں بالکل بھی مزاح نہیں ہے نا, تو اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا کھوپڑی اوپر سے کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے. سمجھ لو, تکبر پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. تو کرکٹ کے میں اس لیے خلاف ہوں, ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں. اور یہ پرینک میں اتنا ٹائم, اگر پرینک میں ہی کوئی ساری رات پرینک ہی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی بے وقوف ہے, ہم اس کو بھی منع کریں گے, بس تھوڑا سا دیکھ. اب یہ تھوڑی کہ مسٹر بین ہی لگا کے بیٹھ گیا ہے, سارے ایپیسوڈ آج ہی تو نے ختم کرنے ہیں. ڈپریشن کے لیے رکھو ایسی چیزیں, ڈپریشن بھی آئے گی نا تو جب آئے تو ایک کلپ رکھا ہوا ہے لگا کے دیکھ لیا, ایسے چلائے. تبلیغ والے ہمیں گش پر بیچتے ہیں, اعلان کرواتے ہیں. اب ہمیں جھجک اور شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کہہ رہے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, تبلیغ والے ہم سے اعلان کرواتے تو ہمیں اعلان کرتے ہوئے شرم آتی. میرے بڑے بھائی تھے, ان کے استاذ تھے, میرے بڑے بھائی حافظ ہیں, تو ان کے استاذ نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اذان دے دو. میرے بڑے بھائی شرمیلے تھے, جو بڑے سے چھوٹے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے. انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو بلا کے لیا جو اذان دے. گلی محلے سے کسی بے شرم انسان کو بلا لے. سمجھ رہے؟ تو آپ کو اگر شرم آ رہی ہے تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ میں شرمیلا ہوں, کسی بے شرم کو تبلیغ میں لے کے جائیں جو اعلان کر دے. تو اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں تو اعلان کرو نا, اسی سے تو بولنا آئے گا. تبلیغ میں جو 4 مہینے لگا لیتا ہے مبلغ بن جاتا ہے, بولنا سیکھ لیتا ہے, ورنہ ساری زندگی شرم میں ہی رہو گے. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ شرم جو نقصان دہ تھی وہ شرم نکال دی انہوں نے. یہ شرم نقصان دہ, آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے پبلک کے سامنے بات کرنے کا. کانفیڈنس تو بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھو میرے سامنے لاکھوں کا مجمع ہو, امریکہ ہو, جاپان ہو, میں شروع ہو جاتا ہوں بیٹھتے ہی ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی. اور اتنے اپر لیول کے لوگ بعض دفعہ میرے بیان میں آتے ہیں نا کہ آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں کہ یار یہ اتنے ایجوکیٹڈ, اتنے پڑھے لکھے, اتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بولے کیسے. میں کیسے بولتا ہوں, کیونکہ میں 18 سال کی عمر میں جب میں نے بیان, مجھے یاد ہے میرے سامنے فوج کے آن ڈیوٹی کرنل بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے جن میں 18 سال کی عمر میں بیان کرو. ایسا کانفیڈنٹلی میں نے بیان کیا تھا. انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی؟ میں نے کہا 18 سال. میرا ابا چونکہ نیوی میں تھے نا تو ان کے تعلقات تھے, تو کہتے ہیں یار آپ کی تو 18 سال میں آپ میں اتنا کانفیڈنس اور ایسے بیان کر رہے ہو. اور بیان بھی بڑا تگڑا ہو گیا تھا اس وقت, تو زیادہ تگڑے بیان ہوتے تھے. اب تو میں لٹ کے لیے سنا رہا ہوں, تو پہلے تو میں رلاتا تھا بیان میں. تو پھر جب میں نے شادیاں کی ہیں نا تو میں نے کہا
ہر وقت رونا اچھا نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے انسان. نہیں مطلب کہ ہر جگہ ہی رو رہا ہے آدمی. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جمعے میں لوگوں کو ہنساتے ہو, میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں بیچارے, یہ تو تھوڑا یہاں آ کے ہنس لیں گے. گھر میں بھی روئیں, ملک کی حالات پہ بھی روئیں, اور یہاں آ کے بھی روئیں. تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ تو جہنم میں چلے گئے. ہم نے تو ان کو جہنم سے بچانا ہے, دنیا کی جہنم سے بھی اور آخرت. اور اس زمانے میں لوگوں کے اعصاب کمزور ہیں, تو اس لیے ہنستے ہنستے ہی دین پہ چل جاؤ. زیادہ ٹینشن لوگے, اللہ کا خوف تو پیدا ہونا نہیں ہے, صحتیں برباد ہونا شروع ہو جائیں گی, فوراً نفسیاتی بن جاتے ہیں. کسی کو تھوڑا سا احتیاط سے وضو کا طریقہ سکھا دو نا, اللہ کا خوف ڈال کے, وہ وہمی بن جائے گا. شاور کے نیچے بیٹھا ہی رہتا ہے, غسل ہی کرتا رہتا ہے, نل کو لوٹے کے لوٹے بہا دیتا ہے پانی کے. تو اس لیے میں وضو بھی ایسے بتاتا ہوں, کر لے بخشش ہو جائے گی, اسی وضو میں انشاءاللہ کیا ہو جائے گی. اب ہو سکتا ہے علماء میرا بیان سنے بولیں آپ ان کو اتنا وہ کر رہے ہو فری, ایک بال اس جگہ بھی خوش, ایک بال کے برابر جگہ بھی خوش رہ جائے تو جہنم ہے نا. تو میں کہتا ہوں یہ حدیث میں نے ان کو سنائی نا, اور زیادہ احتیاط کے ساتھ سنا دی. یہ ایسا نہیں کہ جہنم کا خوف پیدا ہوگا, یہ وہمی ہو جائے. وہمی طلاق کے مسائل زیادہ احتیاط سے بتا دو, یہ کہنے سے بھی طلاق ہوتی, یہ کہنے سے, تو وہمی بن جاتے ہیں. ہر وقت ان کو یہی لگتا ہے کہ طلاق ہی ہو رہی ہے, بس شادی تو ہو ہی نہیں رہی. تو ایسے دماغ بھائی آج کل لوگ ایب نارمل ہیں, تو اس لیے ان لوگوں کو ہنستے کھیلتے ہی انسان کے بچے بن جائیں, یہ زیادہ صحیح ہے. ڈرا ڈرا کے بنایا. میں خود بعض اسکالر کو جب سنتا ہوں نا, میں ڈر جاتا ہوں. میں کہتا اللہ میری نیند گئی آج. بعض اسکالر ایسے یوٹیوب پہ جب آتے ہیں نا, ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, وہ اینکر کہتے ہیں مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے بھائی, میرا کیا قصور ہے. یعنی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اینکر بزبان حال, سامنے تو نہیں کہے گا, بزبان حال کہتا ہے مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے. یعنی وہ اینکر جب ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں نا وہ, تو اینکر کی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے, اینکر کہہ رہے ہیں میں نے تھوڑی یہ کام کیا ہے, مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے آدمی اور ڈپریشن میں جاتا ہے, خطرناک قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یوں ہو جائے, فلانا ہو جائے, ڈمکانا ہو جائے. تو یہ دور نہیں ہے, یہ دور ہے تمیز سے. جو جائز حلال نعمتیں ہیں نا, ان سے بھرپور فائدہ اٹھ. اب میں یہ کہوں پرینک دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, جو جس میں بے حیائی نہ ہو اس کی بات کر رہا ہوں, وہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. مسٹر بین بھی حرام ہو گیا, تو کیا کریں پھر آدمی. تفریح کی کیا چیز, ہمارے ملک میں کوئی پارک ہے ایسا جہاں تفریح ہوتی ہو؟ کوئی امریکہ کی طرح کوئی ایسی لیکس ہوں, خوبصورت جھیلیں ہوں جہاں بطخیں تیر رہی ہوں. میں امریکہ میں جب میں نے لیکس دیکھی نا جو بطخیں تیر رہی ہیں, میں نے کہا کراچی میں ایک بطخ بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑے گا اگر گورنمنٹ ایسے بطخیں لا کے چھوڑ دے. سب سے پہلے بطخ کو ہم نے ٹینشن دینی ہے, اتنے پتھر ماریں گے نا اس بطخ پہ, سنسار کر کے مار دیں گے, ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہر آدمی نا اپنی ٹھڑک دور کرنے کے لیے نشانات چیک کرے گا یار, بطخ پھر اس میں گند کتنا ہوگا. تو ہمارے یہاں تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں انسان لائف کو انجوائے کر سکے, کوئی تفریح ہو, کوئی آکسیجن پراپر مل رہی ہو. کہیں بھی جاؤ پراپر آکسیجن ہی نہیں ہے. تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے ہماری ذہنی تفریح کی, تھوڑا بہت پرینک شرینک دیکھ لو, تھوڑا بہت لطیفے سن لو, اور کیا رہ گیا ہمارا. تو یہ بھی اگر حرام, مفتی لوگ کہتے ہیں حرام ہے, تو اس سے کیا ہوگا, لوگ چرس پینا شروع کریں گے پھر کہ بھائی تفریح کی اب ہمارے پاس چرس رہ گئی ہے. تو جائز تفریحاں تو خود بھی ان پہ پابندیاں, بچوں پہ بھی اس طرح کی پابندیاں نہ لگاؤ. ٹھیک ہے بیٹا. طاغوت سے کیا مراد ہے, تفسیر سے بیان. اچھا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں قربانی کے جانور کے ساتھ بچے بہت ہل جل رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ جانور کی قربانی کا مبارک جانور ہے. یار بچوں کو بھی ایک موقع ملا ہے تفریح کا, اور عید کا دن ہے تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو. بہت لوگ مجھے کہتے ہیں اس پہ بیان دیں, گلی میں جانور کو بھگا کے گھوم رہے ہیں, اس سے جانور کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ جانور ہے بھائی, وہ برگر فیملی سے اس کا تعلق, کوئی ڈیفنس کا پلا ہوا برگر فیملی کا بچہ نہیں ہے. وہ اونٹ ہے جس نے ریگستانوں میں کانٹے کھائے ہیں, وہ گائے ہے, صحیح ہے نا, جو ہر وقت گوبر میں بیٹھی رہتی تھی. ابھی تو پھر بھی اس کو تھوڑا صاف ستھرا ماحول مل رہا ہے, تو کچھ نہیں ہوتا. اگر بچے خوش ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا لے کے بھاگ رہے ہیں تو انجوائے کرنے دو ان کو. وہی لطیفہ ہے نا, مسجد میں بچے آ گئے تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کیوں آ گئے, شرارتیں کر رہے ہیں. تو ایک دیہاتی کی مسجد آ گئی نا, بھینس آ گئی مسجد میں, امام صاحب نے پکڑ کے ڈنڈا مارا, تو دیہاتی نے کہا بے زبان جانور ہے, نہ سمجھ, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, تو بے زبان ہے, غلطی سے آ گیا بیچارہ, اس کو کیوں مار رہے ہو. طاغوت سے کیا مراد ہے, تفسیر میں آئیں گے پھر کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل والا سوال ہے. دو باتیں کی کہ ایک صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ حنفی اپنی پوری نماز سلام تک صحیح حدیث سے ثابت کر کے بتا دے, میں مان جاؤں گا. یہ پھر بھی نہیں مانے گا, یہ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. احناف کی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک پوری نماز حدیث سے ثابت ہے, سمجھتے ہو, پوری نماز حدیث سے ثابت ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی پوری نماز حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ. یہ نہیں کر سکتے. تو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا, اس کو لاؤ میرے پاس, میں اس سے چند سوال پوچھوں گا, تم ثابت کرو. دوسری بات یہ کہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ویسی ہی تھی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں. حنفی جھوٹ بولتے ہیں,
کہ ترک رفع الیدین ہے. صحابہ کرام میں اکثریت ترک رفع الیدین کرتی تھی. یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو ڈی موٹیویٹ کیا کرو, ان کا کوئی کام نہیں ہے, ان کا رفع الیدین ٹانگیں چوڑی. میں مانتا ہوں سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے جیسے جس نے آپ پر یہ اعتراض کیا, لیکن بہت سے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو کوئی غرض ہی نہیں. وہ ووٹ بھی اس بات پہ دیتے ہیں کہ وہ رفع الیدین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ رفع الیدین. تو یہ کم ظرف لوگ ہیں, سمجھتے ہو؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ابراہیم نخعی جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے. عبداللہ بن مسعود ترک رفع الیدین کے, صحیح حدیث ہے ترمذی کی. تو اور عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد تھے وہ سارے ترک رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے. تو یہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا نبی نے آخری نماز کیسے پڑھی ہے؟ تو اختلافی مسئلہ ہے, اس کو اتنا ہی رہنے دو. تو یہ کسی کام کے لوگ نہیں, ان سے امت میں کوئی خیر کی امیدیں نہ رکھیں میرے دوست. اور جو یہ بات کیا کریں رفع الیدین, اس سے بولو 3 طلاق کا مسئلہ زیادہ اہم ہے یہ رفع الیدین کا. میں ہر اہل حدیث کو چیلنج نہیں کر رہا, اہل حدیث میں معتدل بھی ہیں, لیکن جو اس طرح کے جس کو خارش ہو نا, جو پرچیاں لکھ رہا ہو, اس کو بولو رفع الیدین نہ کرنا زیادہ برا ہے یا 3 طلاق دے کر حرام بیوی کو رکھ لینا زیادہ برا ہے. تو فوراً کہے گا 3 طلاقوں سے حرام نہیں ہوتی. پھر میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں, اس کو بولو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ جاؤ 3 طلاق کے مسئلے میں. میں آپ کو بتا دوں وہ زہر کا پیالہ پی کے 100 دفعہ مر جائے گا, اس مسئلے پر کبھی بحث نہیں کرے. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے بلنڈر کیا ہے نا کہ طلاقوں کے بعد بیویوں کے جو ہم حلال کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں, تو اس میں ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. تبھی وہ اس موضوع پر زہر, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو فالو کرتے ہیں, وہ اس پہ آپ سے مناظرہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے یا نہیں تھے. اس میں الجھائیں گے, آپ کو کوشش کریں گے الجھانے کی. لیکن آپ اس سے اگر یہ بحث کرو کہ شرافت نبوت سے پہلے کا مقام ہے, پہلے کسی آدمی کا شریف ہونا ثابت ہوتا ہے, پھر آگے نبوت پہ بات ہوتی ہے. تو آپ قادیانیوں سے یہ بحث کرو کہ ہم اس بحث کو چھوڑو نبی آخری نبی تھے یا نہیں تھے, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں تھا. ہم اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے. نبی ہونا تو دور کی بات, ظاہر ہے جو اتنا بڑا کذاب اور دجال ہو وہ شریف ہو سکتا ہے جس نے اتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا. ہم یہ ثابت کریں گے اس کی کتابوں سے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے, بڑے مناظر تھے, وہ کہتے قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو. تو اسی طرح جو اس طرح کے اہل حدیث ہیں نا, جو رفع الیدین اور یہ مسئلے میں نا بہت زیادہ غلو کرتے ہیں, آپ ان سے بولو رفع الیدین سے زیادہ اہم کیا ہے؟ 3 طلاق. تو آؤ مفتی طارق مسعود کہہ رہے 3 طلاق کے مسئلے پر بات کرو. تو تم 3 طلاق میں اگر صحیح ثابت ہو گئے نا تو میں حنفی فقہ ویسے ہی پورا چھوڑ دوں گا. میں بولوں گا جب انہوں نے حنفیوں نے 3 طلاق کے مسئلے میں اتنی بڑی غلطی کی ہے تو رفع الیدین میں تو اس سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو میں فقہ حنفی ہی چھوڑ دوں گا, میں ٹھیک ہے نا, میں رفع الیدین بھی کروں گا, میں زور سے آمین بھی, میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. تو آپ کو بتا دوں, پھر میں بتا دوں, میں اس طرح کی بحث میں ہر اہل حدیث کو نہیں ملامت کرنا چاہتا, لیکن جو اہل حدیث اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جا کے حنفیوں کو چھیڑتے ہیں, تم رفع الیدین نہیں کرتے, تم یہ نہیں کرتے, تو ہر چیز کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا. جو فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا ان کو انہی اسٹائل میں جواب دیا جاتا ہے. دلائل سے جواب تو رفع الیدین کے کئی دفعہ ہو چکے ہیں, ہمارے بیانات میں بھی آ چکے ہیں, کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور ہم مانتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے, دلائل دونوں طرف ہیں, اور ہمیں کانفیڈنٹلی احناف کے دلائل زیادہ مضبوط لگتے ہیں اس میں. تو لیکن آپ کو نہیں لگتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے. 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے, آپ نے بنایا ہوا ہے, اجماعی مسئلہ ہے. تو آپ آؤ اس پہ بحث کرو. 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں کہ 3 قرآن و سنت کی روشنی میں, تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں وہ زہر کا پیالہ پی لے گا, وہ اس مسئلے پر بحث نہیں. وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال, میرے ہو سکتا ہے اس کلپ پہ بھی ریئیکشن آ جائے, کلپ بنا کے ڈال دے گا, سامنے نہیں بات کریں گے کبھی. کلپوں میں بڑے گھیر پھیر ہوتی ہے, جب سامنے بات ہوتی ہے نا شرائط کے ساتھ, وہ الگ اسٹائل میں ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر اس میں آدمی اسی وقت پکڑ لیتا ہے کہ آپ گڑبڑ کیا کر رہے ہو, ترجمے میں کہاں غلطی کر رہے ہو, کہاں آپ کسی صحابی کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہو. ظاہر ہے کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو ایک نہیں کہا, تو کیسے یہ مذہب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ 3 طلاق کو ایک کہنے والا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کا علم صحابہ سے آگے نکل گیا کیا؟ جس صحابی سے بھی ہمیں ملتا ہے اکٹھی 3 طلاقوں کا 3 ہی ملتا ہے ہمیں, تو آپ کیا صحابہ سے بھی آگے نکل گئے ہو؟ لوگ کہتے نہیں بعض صحابہ سے بھی منقول ہے, ابن حجر نے لکھا ہے, فلاں نے, کہاں منقول ہے دکھا دو نا. صحیح ہے نا, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے وہ تراویح کے مسئلے میں کہ اہل حدیث عالم کا کلپ آیا, میرے خلاف کلپ بنائے انہوں نے کہ امام مالک کہتے ہیں پتہ نہیں لوگوں نے اتنے رکوع کہاں سے نکال لیے کہ نبی سے تو 8 ثابت ہیں. میں نے اتنا تلاش کیا, کوئی امام مالک کی طرف کوئی تو کہیں کتابوں میں مل جائے, ککھ بھی نہیں ہے. کسی نے کئی 100 سال کے بعد امام مالک کے کھاتے میں ایک قول ڈال دیا, علامہ شوکانی نے اس کو نقل کر دیا, اور اہل حدیث لوگوں نے اس کو مارکیٹ میں وائرل کر دیا. امام مالک سے 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی منقول نہیں ہے تراویح میں. 36 تو منقول ہیں, 8 واٹ کہیں منقول نہیں ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ جو ان کا اپنا قول ہے, تو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی کہہ دو. جب آدمی حقائق کی دنیا میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر امام مالک نے 8 رکعتوں کا قول کیا ہوتا تو مالکی 8 رکعت کو لیتے نا,
وہ کیوں 36 اور 20 رکعتوں کو لے رہے ہیں؟ میرے دوست ویڈیو فلم دیکھتا ہے، میں نے اس کو منع کیا تو کہتا ہے ویڈیو دیکھنا منع نہیں ہے۔ بھائی ویڈیو میں لڑکیوں کو دیکھنا منع ہے، سمجھتے ہو؟ کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ ہو وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھ سکتے ہو، کوئی مفید ویڈیو ہو ڈاکومنٹری وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی ڈاکومنٹری میں کوئی عورت آ گئی ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہے اس کی، جیسے آپ بازار میں کوئی چیز دیکھنے کے لیے نکلے تو عورت بھی سامنے سے گزر گئی، تو مقصد عورت نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ کوئی بھی جتنی بھی مفید ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں اس میں اس بات کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی عورت گورا تھوڑی یہ سوچ کے بنائے گا کہ سارے مسلم ہی دیکھیں اس کو۔ تو اس میں اگر عورت کوئی بےہودہ لباس میں نہیں ہے، اور کیونکہ جب اس طرح کی ڈاکومنٹریز میں عورتیں آتی ہیں اکثر بوڑھی اور میچور عورتیں آتی ہیں، تو آپ ان کو نہ دیکھیں، احتیاط کریں آپ، لیکن اس کی وجہ سے پوری ڈاکومنٹری کو نہیں حرام کہا جائے گا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے تو آپ نالج میں پیچھے رہ جاؤ گے۔ اور کتاب پڑھنے سے اتنی انسان کو کوئی چیز ازبر نہیں ہوتی ہے جتنی اس معلومات سے متعلق ڈاکومنٹری دیکھنے سے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے آپ کی۔ تو وہ جو مفید ڈاکومنٹریز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ڈیموکریسی جمہوریت کے اسلام میں جائز ہے، یہ والی جمہوریت جو ہمارے یہاں گندی پلید منحوس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے جائز نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ ناجائز نہیں ہے تو ہم کریں کیا ہم اس کا بائیکاٹ کریں؟ تو بائیکاٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، نظام تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ تو بائیکاٹ پھر اصول یہی ہے کہ آپ برائی کو ختم نہیں کر سکتے تو کم کریں، تو جو آپ کو بہتر لگے اس کو ووٹ دیں تاکہ جتنی خیر آپ لا سکتے ہیں وہ خیر آئے۔ بائیکاٹ کرنے سے تو کیا ہوگا؟ پورا نظام بالکل ہی آپ کے ہاتھ سے نکل۔ اعتراض کرتے ہیں مذہبی اور مولوی قتل و غارت جواری ڈکیتی کو اتنا برا نہیں کہتے جتنے بے پردگی اور بے حیائی کو بلا کہتے ہیں۔ بے حیائی اور بے پردگی کا نقصان جوئے اور جواریوں سے زیادہ، ڈکیت کو تو ہم بہت برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں کہتے؟ بے حیا عورت سے زیادہ ڈکیت برا ہے، بندوں کی جان ہی چھین لیتا ہے وہ۔ اور لیکن بے حیا عورتیں بھی کوئی کم تھوڑی ہیں، کس قدر سوسائٹی میں گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ آدمی جب باہر اتنی اونچی اتنی اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتا ہے تو بیوی سے محبت 2% کی نہیں رہتی اس کو، پھر شادیاں بھی نہیں کرتے اس چکر میں، تو سارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں فرض نماز کے اجتماعی دعا ثابت ہے، اس کا مطالعہ بہت کمزور ہے، وہ مطالعہ کرے اس کا۔ ایسا نہیں ہے، فرض نماز کے بعد ہمارے معلومات کے مطابق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی، بلکہ انفرادی بھی نہیں ملتا کہ فرض نماز کے بعد آپ نے کوئی صحیح بے غبار حدیث، ہاں کچھ حدیثیں ہیں جن کی سند پہ کلام ہے لیکن وہ بھی انفرادی دعا کے متعلق ہے، چلو اس کو اگر کوئی صحیح مان بھی لے تو ونس اپون اے ٹائم آپ نے ایسا کیا، معمول پر تو کوئی حدیث پھر بھی نہیں ملتی۔ باقی ایک صاحب مجھے آئے کہنے لگے میں نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھیں۔ میں نے کہا میرے بھائی شرعی مسائل کے ثبوت کے لیے نا اتنی موٹی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک حدیث دکھا دو۔ موٹی کتاب بعض دفعہ اس کی علامت ہوتی ہے کھینچا تانی کی ہے، اس میں بہت گھمایا پھرا ہے۔ مولانا منظور منگل صاحب کا بڑا اچھا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے، تو بڑے محقق آدمی ہیں، تو بخاری پر تو ان کا بہت ہی گہرا، انہوں نے تو یاد کی ہوئی ہے زبانی بخاری، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بھی حق بات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت کچھ لوگوں نے اس میں، انہوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ملتا نہیں ہے اس میں۔ بعض لوگ تحریر کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے متاثر نہیں ہوتے، وہ متاثر ہوتے ہیں دلیل سے۔ بھائی A to Z پوری کتاب پڑھ کے دیکھ لی۔ میں آپ کو بتاؤں جب میں نے 3 طلاقوں پر اہل حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا نا، اس نیت سے کیا تھا کہ واقعی میں کچھ ہے یا نہیں ہے، نیوٹرل ہو کے کیا تھا، سمجھ رہے ہو؟ ایک میں نے ان کی کتاب پڑھی، پتہ نہیں شاید 580 صفحوں کی کتاب تھی وہ، 380 تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق بالثلاث، یہ کتاب کا نام ہے اہل حدیث حضرات کی، اردو میں، اتنی موٹی اتنی بڑی، اس سے زیادہ جامع اور بڑی کتاب میں نے طلاق کے ثلاث کے مسئلے پر نہیں دیکھی، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی اتنا کچھ نہیں لکھا، ابن قیم نے بھی اتنا کچھ نہیں لکھا۔ تو ہندوستان کے ایک عالم تھے جنہوں نے 3 طلاق پر اردو میں کتاب لکھی ہے، میں نے وہ کتاب، اتنی موٹی کتاب خریدی اور جس کا صفحہ بھی بہت بڑا اور رائٹنگ بھی چھوٹی چھوٹی، یعنی بہت زیادہ طویل کتاب تھی۔ میں نے اس نیت سے پڑھی کہ شاید یہ واقعی کوئی مسئلہ اختلافی ہو اور اس میں کچھ دلیل ہو، A to Z پڑھی ہے، اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ککھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے لفاظی کے اور بات کو دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حضرت عمر کو آخر وقت میں ندامت ہوئی تھی کہ میں نے 3 طلاق کو 3 کر کے، یہ بھی میں نے حدیث دیکھی جو ابن قیم نے لکھی ہے، حدیث کے جب عربی الفاظ دیکھے تو اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، عربی الفاظ کا ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا، اور پھر وہ سند دیکھی تو وہ سند بھی انتہائی کمزور، اور اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ اشکالات بھی بہت زیادہ۔ دیکھو نبی کے پاس نا ایک خاتون آئی تھی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی ہے، عرب میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا،
تو بہت رو رہی تھی. نبی نے فرمایا کہ میں کوئی رخصت نہیں پاتا. وہ بار بار اللہ سے دعا مانگتی تھی. پھر زہار کی آیتیں آسمان سے نازل ہوئیں کہ یہ کفارہ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام بیوی کو حلال کرنے کا حق اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا. کتنا روئی ہے وہ عورت. آپ کو ذرا بھی آپ نے بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے. پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس کا کلام سن لیا ہے. چونکہ انہوں نے طلاق نہیں دی ہے, زہار کیا ہے, تو حرام نہیں ہوئی ہے, کفارہ دے دے. تو پتہ چلا کہ حلال بیوی کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے. میں اہل سے پوچھتا ہوں, تم جو کہتے ہو حضرت عمر نے سیاستاً 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے, اس کا مطلب حضرت عمر نے معاذ اللہ اتنی بڑی تحریف کی ہے کہ جو بیوی قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی اس کو حضرت عمر نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ حرام کر دیا, اور سارے صحابہ اس جرم پہ خاموش رہے. تو یار اس سے تو حضرت عمر کی پرسنالٹی اور صحابہ کی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اہل حدیث کہتے ہیں سیاستاً ایسے کیے تاکہ طلاق کی روک تھام ہو. ابے سیاست میں میرے بھائی سزا دی جا سکتی ہے. سیاست میں حلال بیوی کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ نہیں ہوتا سیاست میں. یہ کام پیغمبر نے نہیں کیا. اس کا رونا دھونا دیکھ کے اس عورت کا اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں تو ہوا ہے. جو کام پیغمبر نے نہیں کیا وہ عمر کریں گے, اور اگر عمر کریں گے تو پبلک چھوڑے گی. حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو کیا نا, ایک سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا, جیسے ہم حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے نبی کی خصوصیت تھی یہ, تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی. صحابہ نے اس پابندی کو نہیں مانا. امیر المومنین کے آرڈر کے باوجود عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ انہوں نے فرمایا تھا امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ, میں عمر کی مانوں یا نبی کی مانوں. صحابہ تو ایسے تھے میرے بھائی, انہوں نے فوراً کیا کیا, ہم پیغمبر کی مانیں گے, عمر کی نہیں مانیں گے. اس بارے میں کسی صحابی نے نہیں مانا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ جب آپ عمرے پہ جاتے عمرہ بھی کرو اور حج بھی کرو. حضرت عمر کہتے ہیں ذاتی رائے تھی, اور اس میں بھی حضرت عمر کا مقصد اللہ رسول کی مخالفت نہیں تھی. ان کی نظر میں ایک تعویل تھی جو حضرت عثمان کی نظر میں تعویل تھی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں حج عمرہ اس لیے کیا کہ خوف کا دور تھا, دوبارہ عمرے کے لیے آنا مشکل تھا. تو وہ خاصیت تھی. اجتہادی معاملہ ہے, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں, لیکن 3 طلاق کو 1 کہنا, یہ 1 کو 3 کہنا, یہ اجتہادی کام بولو نہیں ہے. جبکہ حضرت عمر کو پتا بھی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاق کے بعد بیوی حلال سمجھی جاتی تھی, اور عمر کہیں آج سے میں حرام کر رہا ہوں تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں. کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس چیز کی, صحیح ہے نا, کوئی لاجک اس کی بنتی نہیں ہے کہ آپ اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہو. کسی اور کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا, اس کے لیے حلال تھی اس پر حرام کر دیا. اور پھر سارے صحابہ جو ذرا ذرا سی باتوں پہ بول پڑتے تھے سارے خاموش, اور سب اسی کے مطابق فتویٰ. اور اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں جو 3 طلاق کو 1 کہنے والی حدیث, وہ خود بھی 3 کو 3 کہہ رہے ہیں اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. لیکن اہل حدیث جو اس طرح کے فتنہ پرست ہوتے ہیں نا, زہر کا پیالہ پی لیں گے اس مسئلے پہ کبھی بھی بات. پھر سعودیہ کے فلانے مفتی نے کہا, پھر یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, آپ کے دیوبندی مفتی نے بھی ہماری تائید کی ہے. ابے ہمارے سارے دیوبندی بھی آپ کی تائید کریں, قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول حجت نہیں ہے. مجھے لا کے کہہ رہے ہوتے آپ کے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی, جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی تھے, انہوں نے بھی کہا اہل حدیث کی رائے اس بارے میں جو ہے وہ اتنی غلط نہیں ہے. بھائی کہا ہے, کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ہم مفتی کفایت اللہ صاحب کے مقلد تھوڑی ہیں, کہہ دیا غلطی ہوئی ان سے. تو پھر یہ پھنستے ہیں نا, تو کہتے ہیں فلاں نے بھی لکھا ہے, فلاں نے. بھائی لکھے وکھے کو مت دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, صحابہ کیا کہتے ہیں. آپ چاروں اماموں کو تو نہیں مانتے نا, تو ان کو تو آپ بھی مانتے ہو. ان سب سے ہٹا کر فلانے دیوبندی نے, کچھ بریلوی لوگ بھی کہنے لگے ہیں, تو فلانے بریلوی نے. بھائی یہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا, چاہے میرے اکابر ہی کیوں نہ ہو. نہ یہ ابو حنیفہ کے خاک کے برابر ہیں, نہ عبداللہ بن مسعود کی خاک کے برابر ہیں, نہ عمر بن خطاب کی خاک کے برابر ہیں, نہ نبی کی خاک کے برابر ہیں. ان سے دکھاؤ ہمیں, سمجھتے ہو. تو اگر ہمارے اکابر نے, میرے اکابر تو مانتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, میں تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا بھائی, ہمیں کچھ بھی اس میں. تو ہمارے اکابر سے ہمیں عقیدت ہے, ان کے علم تقوی کی وجہ سے, اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں, ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا نظریہ اپنے پیر مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں نہیں ہے, تو آگے والے کے بارے میں کہاں سے ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کے بارے میں نہیں ہے تو واقعی کہاں سے. تو یہ جو اجتماعی دعا کے بارے میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں نا بھائی, کتابیں نہیں, کوئی فقہ کا مضبوط جزیہ دکھا دو, کیونکہ فقہ میں جو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, اس پہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو ہمارے جو فقہ حنفی کی کتاب میں دکھا دو, وہاں بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں, فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے نکالا گیا ہے نا, تو حدیث میں بھی نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ اجمالی حدیثیں ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی بڑی فضیلت ہے, تو وہ اجمالی حدیثیں تو وظائف کے بارے میں, نماز کے بعد دعا کی فضیلت تو ہے, کیسے ہے,
نبی نے کیسے عمل کیا ہے. دیکھو اذان کے بعد بھی دعا کی فضیلت ہے نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے سب اجتماعی دعا شروع کر دیں. تو نبی نے فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے, لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کیسے بیان کی ہے. اور فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جا کے, تو وہ کتابیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مانگنے دو, فتنہ نہ پھیلاؤ, لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں آپ تھوپیں ہمارے سر پہ اور آپ کہیں کہ تم اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہو, تم دیوبندیت سے نکل گئے ہو, تم فلانے سے نکل گئے ہو. یہ اسٹائل آپ کا غلط ہو جائے. تو اتنی موٹی کتاب کے بجائے کوئی ایک حدیث دکھا دو. ظاہر ہے پوری زندگی نبی نے جو عمل کیا ہو تو کوئی تو حدیث ہوگی نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ فقہ حنفی کو اکثر فالو کرتے ہیں. یہاں پہ فقہ حنفی میں کوئی مفتہ بھی قول جو مضبوط قول ہو کسی فتوے کی کتاب سے وہ دکھا دو, وہ بھی نہیں ہے. باقی پھر اردو کتابوں سے دکھاؤ گے تو وہ تو پھر اردو کتابیں تو پھر میں بھی لکھ سکتا ہوں, کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ہم رجال ونحن رجال, سمجھتے ہو. ایک گاڑی مندی نام کہتے ہیں, جو شدی کہتے ہیں سعودی حکومت جو کام کر رہی ہے وہ سعودی حکومت سے پوچھا کرو, مجھ سے نہ پوچھا کرو. سعودی حکومت کچھ غلط کر رہی ہوتی ہے, لوگ مجھ سے پوچھیں وہ کیوں غلط کر رہی ہے. بھائی میں غلط نہیں کر رہا, ان سے پوچھو جا. میں بلا وجہ ایک بیان کروں گا, ہمیشہ کے لیے حج عمرے پہ بھی مجھ پہ پابندی لگ جائے گی اور حکومت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو پھر آپ کہیں گے مفتی صاحب حق تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے, تو کر دو. آپ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ بادشاہ کے خلاف, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو, فیس بک پہ خوب پھیلاؤ. اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے سعودی حکومت کر دے گی ایگزٹ, پھر خود ہی جا کے ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہوگے. تو وہ حق بیان کرو جس کا کوئی فائدہ ہو. تو نام لیے بغیر ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے. جب نام لینے کا جہاں مسئلہ آئے گا اس میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں بیان کروں کہ بے حیائی غلط ہے, ٹھیک ہے. میں کہوں سعودی عرب میں جو فلاں کنسرٹ ہونے جا رہا ہے وہ محمد بن سلمان کروا رہا ہے, اس کی ایسی کی تیسی, ان کی یوں تو فلانا, تو کنسرٹ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کنسرٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم جو تھوڑا سا اچھا کام کر سکتے تھے, اللہ اللہ کر لیتے تھے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے, اس سے بھی کیا ہو جائیں گے بھائی, محروم. اچھا میرے بھائی, ساری دنیا کو پتا ہے بے حیائی بری چیز ہے, اس میں کون سی ایسی بات. کچھ امام حرم میں ایک نے ذرا سا بول دیا تھا بیچاروں کو, اس سے ہی معزول کر دیا انہوں نے حرم کی امامت سے ہی. مجھ سے بہت سارے سوال ہیں کہ میاں کہ کیا یہاں کی بینک میں کچھ رقم ہے انٹرسٹ ملتا ہے, اس میں کیا کیا جائے؟ انٹرسٹ کو بلا نیت ثواب غریبوں کو صدقہ کرتے ہیں, ثواب کی نہیں. فلسطین کی ہے, گوروں کو یہ پیسے دینے کا دل نہیں کرتا, اس صورت میں کیا رہا ہوں؟ گوروں کو تھوڑی دینے کا کہہ رہا ہوں میں, غریبوں کو صدقہ کر دو. غریبوں میں مسلمان زیادہ ہیں, گوروں میں تو غریب ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا وہاں پہ. میں ہانگ کانگ میں اور آسٹریلیا میں نے فقیر دیکھے, وہاں بھیک مانگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے جب آپ کو اتنے $1000 دے رہے ہیں, غریبوں کو بھی وہاں ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے. کچھ لوگ تو آرڈر پہ غریب ہو جاتے ہیں وہاں جا کے. پاکستانی بہت سے ایسے ہیں جو غریب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ غریبوں کو زیادہ پیسہ ملتا ہے, ٹیکس بھی نہیں ہوتا اس پہ. تو میں نے وہاں بھی دیکھے بھکاری. اچھا بھیک مانگنے پر پابندی ہے, تو وہ بھکاری پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ باجا لے کے بیٹھ جائیں گے, ٹنگ 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 چلا رہے ہوں گے, لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ کیا ہے, بھکاری ہے. اور ہاتھ نہیں پھیلاتے, برتن رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں مانگ رہے. جو خود وہ نہیں جو چوری کے خلاف مولوی صاحب بیان کرتے تھے کہ مرغی چوری کرنا حرام ہے, تو بیگم نے مرغی چوری کی, انہوں نے کہا شوربہ سے کھا لیں گے, بوٹی رہنے دو. پھر جب وہ یوں کیا نا تو اس نے کہا جو بوٹی خود سے آ رہی ہے وہ آنے دو. تو وہاں کے بھکاری جب اللیگل ہے بھیک مانگنا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک برتن رکھ دیا سامنے اور باجا رکھ دیا, ٹنگ 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 بجاتے رہے. تو کچھ لوگ کھڑے ہو کے سکے پھینکتے چلے جاتے ہیں, کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہم تھوڑی مانگ رہے ہیں, اب کوئی میری پینٹ میں خود ہی پیسے ڈال رہا ہے تو میں کیا کروں بھائی. تو میں نے وہاں پوچھا کہ یار یہاں بے روزگار کو بھی $3000 اس وقت ملتے تھے, اب کا پتہ نہیں, اتنا پیسہ مل رہا ہے تو یہ کمبخت بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ نشئی لوگ ہیں زیادہ تر, یہ وہ 3000 3 دنوں میں اڑا دے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم روزانہ تھوڑی تمہیں $3000 دیں گے, تو یہ اڑا دیتے ہیں. اب کیا کریں بھائی, باقی پان گٹکے کا خرچہ کہاں سے نکلے؟ تو پھر یوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو یہ کلپ وائرل ہو اور کراچی میں سب لوگ کل ٹنگ ٹڑنگ ٹنگ بیٹھ کے نا. لیکن یاد رکھنا یہاں غربت اتنی ہے کہ تمہارا باجا چوری ہو جائے گا. کل کوئی ڈاکو باجا لے کے وہ بیٹھا ہوا ہوگا, وہ کر رہا ہوگا یہ سارے کام. مسٹر بین کا کلپ یاد آ گیا, وہ ایک بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا, تو مسٹر بین کے پاس پیسے نہیں ہوتے بھکاری کو دینے کے لیے, بڑا نوٹ ہوتا ہے, سکے چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ ایک باجا لے کے خود بھی بیٹھ جاتا ہے. سکے جمع ہو جاتے ہیں, اس کو دیتا ہے کھلا لے کے. کتنا دماغ استعمال کیا نا. ہمارے پرینکر اس طرح کا کھوپڑا استعمال نہیں کرتے. تو وہاں جو بے روزگاری, یہ سوال کے جواب کس پہ تھا یار؟ بہت زیادہ لمبا بیان ہو گیا بھائی جان, ہو گیا نا. تو یہ جو میں نے بھکاری کا قصہ سنا ہے کس بات پہ سنا ہے؟ نہیں بے روزگاری تو تھی, ہاں تو فلسطین پہ. تو غریب لوگوں کو جو سود کا پیسہ کسی بھی غریب کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دیں. تو گوروں میں غریب نہیں ہوتے جو نظر آ رہے ہیں, تو وہ پھر
نشے وشے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو صدقہ کریں. وہاں بہت سے مسلمان آپ کو غریب ملیں گے, اور اگر وہاں نہیں ہے تو پاکستان میں بھیجو نا. کس نے منع کیا یہاں بھیج, یہاں کسی کو بھیج دو کہ بھائی یہ پیسے آپ کسی غریب کو کھلا دیں, لیکن انٹرسٹ کا پیسہ آپ خود استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ملکی توفیق عطا فرمائے.